कोरोना वायरस के फैलाव में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद 6000 के करीब पहुंच चुकी है और 107 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 38 अफराद हलाक हुए, सिंध में 35 हलाक हुए। लोग परेशान हैं, तशवीश के साथ साथ खौफ का भी शिकार हैं और इसी खौफ की वजह से अस्पताल जाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों की इमरजेंसी में मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद में तो कमी आई है। यानी कि इस वक्त इमरजेंसी में लोग कम जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब कराची के अस्पतालों में पुरअसरार अमवात हो रही हैं, जिसने तशवीश बढ़ा दी है। द न्यूज़ में शाया होने वाली वकार भट्टी की खबर के मुताबिक महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में 300 से ज़्यादा ऐसे अफराद को लाया गया जो या तो अस्पताल पहुँचने से पहले ही मर चुके थे या फिर नमूनिया जैसी अलामात के साथ शदीद बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचे थे और कुछ घंटों में ही उनकी मौत हो गई थी। उनमें से ज़्यादातर अमवात की वजह बीमारियों की शदीद नोयत थी, जिसमें जिगर, गुर्दे, सांस की बीमारी, हार्ट अटैक और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का फेल होना शामिल हो सकता है। जिना अस्पताल के इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक उनके पास 31 मार्च से अब तक 109 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। इसी तरह 90 ऐसे अफराद इमरजेंसी में लाए गए जिनकी पुरअसरार मौत हो गई और सिर्फ चंद के अलावा बाकी लाशें मौत की वजह जाने बगैर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, क्योंकि लवाहिकीन इसके लिए तैयार नहीं थे कि मौत की वजह को जाना जाए। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते को इसी तरह के एक केस में जब एक 35 साल खातून को मुर्दा हालत में लाया गया तो डॉक्टर्स ने मौत की वजह जानने के लिए उनका एक्सरे कराया तो उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर थे, जिससे इस बात की निशानदेही हो रही थी कि वो सांस की बीमारी में मुब्तला थी। और जब ये एक्सरे माहिरीन को दिखाया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि मुमकिना तौर पर वो खातून कोरोना से मुतासिर नमूनिया का शिकार थी। खबर के मुताबिक जिना अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि इब्तिदा में ऐसे मरीजों में तवज्जो नहीं दी गई ऐसे मरीजों पर, मगर जब हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होने लगा तो 31 मार्च को उस वक्त अमवात के इस पैटर्न पर तवज्जो दी गई जब अस्पताल में 7 लाशें पहुंची, जिसमें से एक खातून की ट्रैफिक हादसे में मौत हुई थी, जबकि 7 दीगर मरीजों का अस्पताल पहुंचने के बाद इंतकाल हो गया था। उसके अगले दिन 1 अप्रैल को मजीद 7 ऐसे अफराद अस्पताल लाए गए जिनका इंतकाल हो चुका था, यानी इंतकाल होने के बाद अस्पताल पहुंचे। फिर 4 मरीजों की इमरजेंसी में दौरान इलाज मौत हो गई। इसी तरह 2 अप्रैल को भी 7 अफराद मरने के बाद अस्पताल लाए गए और मजीद 7 अफराद इमरजेंसी में दौरान इलाज चल बसे और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने द न्यूज़ को बताया कि 13 अप्रैल को 8 मरीज इंतकाल के बाद अस्पताल लाए गए, जबकि 8 मरीज दौरान इलाज इमरजेंसी में चल बसे। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे ज़्यादातर अफराद की उम्र 45 से 60 साल थी और आमतौर पर इस एज ग्रुप के अफराद की इस तरह अचानक मौत नहीं होती, लेकिन इस मामले में गैर मामूली सूरत हाल देखी जा रही है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ऐसे केसेस सामने आने की तस्दीक की। उनका कहना है कि ऐसे लोग अस्पताल लाए गए जो मर चुके थे। उनके एक्सरे करने पर माहिरीन ने बताया कि उनके फेफड़ों की हालत कोरोना के मरीज जैसी थी, जबकि काफ़ी केसेस हैं जो कोरोना के हैं मगर रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें पॉजिटिव नहीं कह सकते। 15 लोगों की तदफीन ऐसे करवाई है जैसे उनमें कोरोना हो, लेकिन कागजात में उनकी मौत की वजह कोरोना नहीं लिख सकते। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। जब एक बार किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ तफ्तीश के अस्पतालों ने की, एक्सरे वगैरह लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड हैं और वो नहीं रिपोर्ट हो रहे। इनमें इसलिए नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी तदफीन हमने ऐसे कराई है जैसे कि वो कोरोना के शायद हों, जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए, और वो कम से कम 15 हैं। अभी मसला है कि हलाकतें हो गई और मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया या इमरजेंसी में लोग हलाक हो गए और लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया कि वह टेस्ट नहीं अलाउ किया गया। साथ ही फैसल ईदी ने कहा है कि ईदी होम्स में 13 दिन में 388 मैयतों को गौसल दिया गया, जिनमें से अक्सर के बारे में लवाहिकीन का कहना था कि मरने की वजह सांस लेने में तकलीफ थी।
تو کیسے پتہ چلے کہ مرنے والے کورونا سے متاثر تھے؟ جنا اسپتال کے حوالے سے خبر آئی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنا اسپتال ڈاکٹر سیمی جمالی، انڈس اسپتال کے CEO ڈاکٹر باری خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے مرنے کے باوجود جو ان کے اسپتال میں انڈس اسپتال میں لوگ لائے گئے کچھ کا ٹیسٹ کیا، جس سے پتہ چلا کہ ان کا کورونا مثبت تھا، اور پھر فیملی کو بھی ٹریس کیا۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر NICVD پروفیسر ندیم رضوی صاحب موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے کہ دل کے مریض ہے، کیونکہ دل ہارٹ اٹیک کی بھی شکایت کورونا وائرس کی وجہ سے آ رہی ہے، ان کا کیا اس وقت اس حوالے سے تجزیہ ہے، ان کے اسپتال میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، سب سے پہلے کیا صورتحال ہے کہ ایمرجنسی میں ویسے مریضوں کی تعداد کم ہوئی ہے، مگر جو مردہ حالت میں لوگ لائے گئے ان کی تعداد میں اضافہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی شاہزیب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیٹنگ می آن یور شو۔ اچھا ہوا کہ آج آپ نے اس دن پہ میرے ساتھ یہ بات کر لی، کیونکہ میڈیا کے حوالے سے آج بہت ساری خبریں جو ہیں گردش کر رہی تھیں، اور میں نے سوچا کہ اچھا ہے کہ میں یہ بات کلیریفائی کر دوں۔ پچھلے 15 دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی میں جو پیشنٹس لائے گئے ہیں، بہت سارے پیشنٹس لائے جاتے ہیں، ہمیشہ تقریباً 1500-1600 مریض لائے جاتے ہیں، لیکن جو نمبر آف پیشنٹس جو براڈ ڈیڈ تھے ان میں پچھلے سال کے مقابلے میں بھی اگر استفادہ دیکھیں تو about 21% انہانسمنٹ ہے in the same period of time۔ تو نمبر آف پیشنٹس جو ہے، اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وجہ موت کیا ہوتی ہے۔ لوگ قریب المرگ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، خدا کو معلوم کہ ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے، یا لوگ، ہمارا ایک غریب لوگوں کا ہسپتال ہے، پبلک سیکٹر ہسپتال ہے، لوگ رکشہ ٹیکسی بسوں میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور ہمیں یہ وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ وجہ موت کیا ہے، لیکن 21% کے قریب انہانسمنٹ ہے ان فگرز میں، پچھلے سال کے مقابلے میں بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ 15 دن سے نوٹسبل رہا ہے کہ یہ نمبر آف پیشنٹس جو براڈ ڈیڈ آ رہے ہیں ہسپتال میں، یہ بڑھ گئی ہے تعداد۔ تو اس وجہ سے آج ایک ہم نے سیکریٹری صحت کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور اس میں میں نے یہ لکھا ہے ان کو کہ یہ فگرز ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں 15 دن میں، تو they should take cognizance of it۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنا اسپتال میں جو لوگ آ رہے ہیں ان میں ویسے جو ایمرجنسی میں عام طور پر لوگ آتے ہیں ان کی تعداد میں کمی آئی ہے، لوگ نہیں آ رہے، مگر جو مردہ حالت میں لوگ لائے گئے ہیں اس میں کوئی 21% کا اضافہ ہے۔ نمبر آف پیشنٹس جو ایمرجنسی میں آتے تھے، عام طور پہ عام دنوں میں 1500 اور 1600 مریض لائے جاتے تھے، اس وقت 700 اور 750 مریض لائے جا رہے ہیں۔ یہ پیشنٹس جو براڈ ڈیڈ ہیں کہ ان کے علاوہ ہیں، تو 50% تو نمبر آف پیشنٹس ویسے بھی کم ہو گئے ہیں ہسپتالوں میں آنا، اور اگر آپ ہماری آؤٹ پیشنٹس دیکھیں جو کہ ایک دن بھی بند نہیں کیا گیا، تو آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی پیشنٹس جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو لوگ میرے خیال سے ڈر ہی بہت رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے پیشنٹس شاید گھبرا رہے ہیں ہسپتالوں میں آنے سے، اور رائٹلی سو، اس لیے کہ ہسپتال میں آنے سے ان کو کافی انتباہ کیا گیا ہے کہ غیر ضروری طور پر ہسپتالوں میں نہ آئیں۔ روٹین سرجریز اس وقت نہیں ہو رہی، اور صرف ایمرجنسی سرجریز ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمرجنسی میں آ رہے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور obviously OPD میں جو آ رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد ڈیفینیٹلی بہت کم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسپتال کی طرف نہیں آئے، ویسے بھی لوگ کم آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت کورونا کی وجہ سے انہیں ڈر ہے، پھر ظاہر ہے خاندان کو آئسولیشن میں ڈال دینا، تدفین اور سارے کے سارے معاملات میں رشتہ داروں کو بھی آنے کی اجازت نہ ہونا، اس وجہ سے لوگ ایک تو بہت دیر تک اسپتال آ نہیں رہے، اس لیے مردہ حالت میں جو لوگ آئے اس میں اضافہ ہو گیا، پھر بعد میں انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے یا ٹیسٹ نہیں کیے گئے ان کی جو مر گئے تھے، تاکہ پتہ چل سکتا کہ ان کی موت جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے ہوئی یا کوئی اور وجہ تھی۔ جی شاہزیب صاحب، آپ کو اس معاشرے کا اچھی طرح پتہ ہے، لوگ جو ہیں جب ان کے عزیز و اقارب جو ہیں براڈ ڈیڈ آتے ہیں تو کافی ایموشنل ہوتے ہیں، اور پوسٹ مارٹم کرانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو عام طور پہ اپنے بزرگوں کا پوسٹ مارٹم کوئی بھی نہیں کرانا چاہتا، نہ ہمیں یہ وجہ پتہ چل سکتی ہے کہ وجہ موت کیا ہے، تو اس میں اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ وجہ موت کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ جی طبی موت ہے، کوئی طبعی وجہ سے موت ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہائپرٹینسو تھے، کوئی ڈائبیٹک کہتے ہیں۔ اور اگر آج کل کیونکہ کووڈ سے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور کووڈ کا تو کوئی قریب سے سانس کا بیماری کا اگر نام بھی لے لیں تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی مرض نہیں تھا، تو ون کی ناٹ سے فور شور، لیکن بہت سارے لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ سڈنلی براڈ ڈیڈ ہو گئے، تو اس طرح پیشنٹس بہت سارے آئے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنس، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکتا حتمی طور پر
پر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ یا تو آٹوپسی نہ ہوتی, اور کووڈ کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ ان کا ٹیسٹ نہ کرائیں. اور ٹیسٹ اگر پیشنٹ کی ایکسپائری ہو جاتی ہے, CDC کی گائیڈ لائنس میں ہے کہ ود ان این آور اگر آپ لے لیں ٹیسٹ تو شاید کچھ اس میں پازیٹیوٹی اگر ہو تو مل جائے گی آپ کو, لیکن ادروائز مشکل ہوتا ہے. اور ٹیسٹ اس وقت کرنا اتنے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں کہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ آپ اس وقت پیشنٹس کو سکم کریں ٹو اینی پروسیجر اگر وہ براڈ ڈیڈ ہوں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب بھی موجود ہیں جن کے اسپتال میں مرنے کے بعد جب مریضوں کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں کورونا مثبت آیا. ان سے پوچھیں گے کیا بات تھی. فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل ایدھی صاحب بہت شکریہ. سب کراچی میں ایک صورتحال سامنے آئی ہے جس میں اسپتالوں میں جو لوگ ہیں وہ مردہ حالت میں جو لائے گئے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان میں کہیں کورونا تو نہیں تھا. ایدھی ہومس میں 13 دن میں 388 میتوں کو غسل دیا گیا اور آپ کے حوالے سے خبر چلی کہ اکثر کے لواحقین نے کہا کہ مرنے کی وجہ سانس لینے میں تکلیف تھی جو کہ کورونا کا ایک سمٹم ہو سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں یہ بات تو درست ہے, لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کورونا کے پیشنٹ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مطلب کراچی کے اندر کوئی اگر مثال لیں تو جو میڈیکل ایمرجنسیز کی جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج بند ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک خدشہ کیا جا رہا ہے کہ اموات میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو 13 دن میں 388 میتیں ہیں اس سے پہلے اگر ٹرینڈ دیکھیں تو کیا زیادہ میتیں آ رہی ہیں آپ یا اتنی ہی میتیں عام طور پر آتی ہیں؟ پچھلے سال کا انہی دنوں کے اندر جو 13 دن تھے 1 اپریل سے لے کے 13 تک, اس میں 230 میتیں تھیں. 388 یعنی کہ تقریباً 158 زیادہ لوگ اس دفعہ آئے ہیں انہی دنوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں. ہاں 60 to 70. لیکن دیکھیں ابھی بھی یہ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ کورونا کے پیشنٹس تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر بہت سارے او پی ڈیز بند ہو گئی ہیں, بہت سارے ہاسپٹل جو ہے وہ پراپر فنکشنز نہیں کر رہے, ڈاکٹرز جو ہے وہ نہیں جا رہے ڈیوٹیز پہ, جس کی وجہ سے دیگر جو بیماریاں ہیں وہ کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں اور ان سے بھی ممکن ہے کہ اموات زیادہ ہو رہی ہیں. اور یہ بتائیے گا فیصل صاحب کہ یہ جو لواحقین ہیں, یہ جتنے بھی لوگ جن کی اموات ہوئی, جن کی اکثریت آپ کہنے کے بتا رہے ہیں کہ سانس لینے میں تکلیف تھی, یا اسپتال گئے ہی نہیں یا اسپتال گئے تھے وہاں پر ٹیسٹ ہوا نہیں یہ اور آپ کے پاس آ گئے موت کے بعد؟ دیکھیں ٹیسٹ تو نہیں ہوا, لیکن یہ ٹیسٹڈ پیشنٹ نہیں تھے, اور اگر پازیٹیو ہوتے تو وہ ہم سے نہیں چھپاتے اور وہ بتا دیتے. یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ اسپتال جانے سے بھی کترا رہے ہیں کیونکہ جہاں کی جیسے جناح کی اگر ایمرجنسی کھلی ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے وہاں پر بھی بہت کم ہو گئی ہے تعداد. او پی ڈیز بند ہونے کے علاوہ جہاں کھلی بھی ہیں وہاں پر بھی مریض بہت کم جا رہے ہیں. تو کیا وہ گئے نہیں تھے اسپتال یا گئے تھے مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس وجہ سے موت واقع ہو گئی؟ میرے خیال سے ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹس عموماً چیک کرتے ہیں تو یہ ہاسپٹل گئے تھے, اسپتال گئے تھے. اور بالکل بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیصل ایدھی موجود تھے. اضافہ ضرور ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا. اب اگر سانس کے حوالے سے سانس لینے میں تکلیف کے حوالے سے کہا گیا. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر انڈس اسپتال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے اسپتال میں جو لوگ آئے اور مردہ حالت میں آئے یا جن کی موت ہوئی اس کے بعد آپ نے جب ٹیسٹ کیا بعد میں تو پتہ چلا کہ کچھ کا مثبت ہے, کیا معاملہ ہوا جب آپ نے چیک کیا اور کیا صورتحال ہوئی اس کے بعد؟ ہمارے پاس جو ہے نا پچھلے 3 دن میں 3-4 دن کے اندر کچھ 4 مریض ایسے آئے تھے. کچھ ایک دو اس میں ایسے تھے جو کہ تقریباً گیسپ کر رہے تھے اور ایک براڈ ڈیڈ بھی آیا تھا. اور اس کو ہماری ایک پالیسی تھی کہ اس کے کوئی بھی مریض ایسا آئے تو ہم اس کا سواب لے لیتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ ڈیڈ باڈی جب چلی بھی گئی تو اس کے بعد ہم نے جو ٹیسٹ کا رزلٹ آیا ان چاروں میں کووڈ پازیٹیو نظر آیا تھا. اس لیے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اپنی جو لوکل ایڈمنسٹریشن کو انفارم کیا, ان کی ڈیڈ باڈی کو جیسے جو ہم نے ایس او پی بنائے ہوئے اسی حساب سے اس کو روانہ کیا. اور اس کے بعد ٹیسٹ ان کے سب کے پازیٹیو آئے. پھر ہماری ٹیم نے جا کے ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کر کے ان کے کانٹیکٹس میں بھی ٹیسٹ کیے تو کچھ میں ان میں پازیٹیو بھی آئے اور کچھ میں نیگیٹو بھی آئے. تو میرا بس یہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ پھیلے نہیں, اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو فوراً ہاسپٹل لیں, اتنا ڈیلے نہ کریں کہ اس کے اثرات اتنا خراب ہو جائے. کووڈ یونٹ ہمارا تقریباً 20 بیڈ کا ہے جہاں پر اس وقت بھی کوئی 9 مریض ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں, باقی پیشنٹ بھی بھرے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ کو روکنا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو جوان لوگ ہیں جو بلا ضرورت باہر جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر جب واپس آتے ہیں تو کسی سے کانٹیکٹ لے کے آتے ہیں اور ہم اپنے
اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ وائرس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ میری سب سے التجا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ خدا را بغیر کسی وجہ کے ہسپتال سے نہ نکلیں، خود گھروں سے نہ نکلیں اور اپنے گھروں میں رہیں، اپنے والدین کی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتائیے گا، جب آپ نے ظاہر کیا اور کچھ مثبت نکل کے آیا، پاکستان میں یہ تو کہا جا رہا تھا کہ ٹیسٹنگ اتنی کم ہوئی ہے تو اصل میں جو متاثرین کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ آپ کے اسپتال میں تو وینٹیلیٹر پر بھی لوگ موجود ہیں جن کی اب چیف منسٹر سندھ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرنے والوں کا ریشو پاکستان میں بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ خدا نخواستہ جس طریقے سے ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا کتنے لوگوں کو کورونا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مرنے والوں میں بھی ہمیں اکثر کا نہیں پتا اور کوئی الگ تعداد ہو سکتی ہے کہ کتنے لوگوں کو کورونا ہے؟ اصل میں جب یہ کیونکہ یہ الارمنگ تھا ہمارے لیے بھی، اور اسی لیے ہم نے شیئر بھی کیا تھا لوگوں کے ساتھ، اور ہم سوچ رہے تھے کیونکہ یہ ایک الارمنگ انکریز ہے اور اولی بات کہ کسی کو پتہ نہ لگ رہا ہو۔ ہم نے ویسے بھی اپنے لیول پہ بھی، جب کمیٹی لیول پہ بھی ٹاسک فورس کے ساتھ بھی، ٹی ایم کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈفرینٹ قبرستان ہیں کچھ پچھلے ہفتہ 10 دن 1 مہینے کا ڈیٹا لیں، کہیں کہ یوزلی آج کے مہینہ اور پچھلے سال کو اسی مہینے میں جیسے اپریل کے اندر اور یا مارچ کے اندر دیکھا جائے کہ کتنی اموات ہوئی تھی۔ ابھی ہوئی تو کوئی ان یوزلی ہائی تو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ڈیٹا آ جائے گا تو اس کے بعد ہم پھر کوئی اسپیکولیشن ہماری کچھ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیٹا کے حوالے سے پھر ڈیٹا کی اہمیت پر بات کر رہے تھے۔ وقار بھٹی جن کی آج یہ رپورٹ تھی جس کو آج انڈورس بھی کیا وزیر اعلیٰ سندھ نے، اور اب آپ نے گفتگو فیصل ایدھی کی بھی سنی، ساتھ میں جناح اسپتال اور انڈس اسپتال کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مگر آپ کی یہ سٹوری تھی، اب ظاہر ہے 2 اسپتالوں کا معاملہ پتہ چل گیا، ہم نے بھی بہت سارے اسپتالوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے جب تحقیق کی ہے اپنی دوسرے اسپتالوں میں اس وقت کیا معاملہ ہے، اگر آف دا ریکارڈ آپ کو بتایا ہو؟ میری جناح اسپتال کے علاوہ 5 دیگر اسپتالوں میں بات ہوئی، جن میں قومی ادارہ برائے امراض قلب شامل ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، سول اسپتال شامل ہے، انڈس اسپتال شامل ہے، اس کے علاوہ عباسی شہید اسپتال اور ایک پرائیویٹ اسپتال۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوائے جناح اسپتال کے ان میں سے کسی بھی اسپتال نے آفیشیل ڈیٹا دینے سے ہمیں منع کر دیا۔ اس وقت جو ہے وہ ڈیٹا جو اوتھینٹک ڈیٹا ہے وہ صرف جناح اسپتال سے ہمارے پاس آیا، اور ان باقی اسپتالوں سے پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے دوستوں سے، جو میرے دوست تھے، جو میری سورسز تھیں، ان سے میری بات ہوئی مختلف اسپتالوں میں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مصدقہ اطلاعات جو وہاں سے آئی ہیں قومی ادارہ برائے امراض قلب سے، تو وہاں مارچ کے مہینے میں 160 براڈ ڈیڈ لائے گئے، اور یہ 15 دنوں میں جو آج 15 دن ہیں ان میں 80 لوگ براڈ ڈیڈ لائے گئے۔ اس میں وہ شبہ ہے ان کو کہ اس میں یقیناً کووڈ کے بھی پیشنٹ تھے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کہ ہارٹ فیلئر کے تھے، دیگر امراض کے تھے، لیکن چونکہ امراض قلب کے ادارے میں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، تو ان میں وہ کووڈ کے سسپیکٹس بھی شامل تھے، اور اس بات کو ان کا ادارہ تسلیم کرتا ہے، حالانکہ وہ تعداد یقیناً کم ہوگی باقی اداروں سے۔ سول اسپتال میں بھی یہی فگر تھی کہ وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 3 سے 4 لوگ براڈ ڈیڈ لائے جا رہے ہیں، پچھلے 15 دنوں میں لائے گئے، اور 3 سے 4 لوگ وہ تھے جو کہ آئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ عباسی شہید اسپتال میں یہی صورتحال تھی کہ سینٹرل اور ملحقہ علاقوں میں، منگو پیر کے علاقوں میں اور بلدیہ اور اس طرح کے علاقوں سے، نیو کراچی کے علاقوں سے، وہاں پہ مرے ہوئے لوگوں کی جن کی عمریں 45 سے لے کر اور 60-65 سال تک کی تھیں، ان میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ لوگ جو کہ وہاں پہ لائے گئے، یہ فگر تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر کسی اسپتال میں 4 لوگ ایک دن میں مردہ لائے گئے تو 4 یا 3 لوگ وہ ہوں گے جو کہ اسپتال آئے، 1 گھنٹے کے اندر ان کا انتقال ہوا، ان کی باڈی کو پیک کیا گیا اور لواحقین کے حوالے کر دیا گیا، اور یہی تقریباً صورتحال جو ہے ایک بڑے پرائیویٹ اسپتال کی ہے۔ صرف چند ایسے لوگ تھے جن کے چیسٹ ایکس رے کروائے گئے جناح اسپتال میں، اور وہ بھی ان ڈاکٹرز نے خود کیے اپنی تسلی کے لیے، اور وہ ایکس رے انہوں نے مختلف چیسٹ اسپیشلسٹ کو، پلمونالوجسٹ کو بھیجے، جہاں سے انہیں کہا گیا کہ موسٹ لائکلی کاز آف ڈیتھ کوڈ بی کووڈ نمونیا اور سمپل نمونیا۔ بہت شکریہ، وقار بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔